बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके फेवरेट सीनियर तजनिगार इम्तियाज गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी का कुछ थोड़ा सा जायजा लेने की मुख्तसरन कोशिश करेंगे, और उसमें मेरे ख्याल में मैं समझती हूँ कि वो तमाम अवामिल या वो इक़दामात जो हमें एक फलाही रियासत की तरफ ले जाने में एक किरदार अदा करते हैं, अगर हम उनका जिक्र ना करें तो मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती होगी। और उसमें सबसे पहले जिस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए वो कोविड-19 के हवाले से जो हुकूमत की हिकमत अमली है, जिसकी वजह से हम इतने बड़े पैंडेमिक के ऊपर, इतने बड़े मसले के ऊपर काबू पाने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और क्योंकि इसकी पूरी दुनिया मौतरफ है, तो इसके हवाले से बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कहाँ 6397 जब हम पीक पर थे इस पैंडेमिक के हवाले से, तो इतने ज्यादा केसेस जो हैं वहां तक भी हम गए हैं। और आज जो केसेस हैं गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो सामने आए नए केसेस, उनकी तादाद 630 है और 10 अमवात जो हैं वो हुई हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां से कहां तक अल्लाह का शुक्र है कि ये मामला जो है ये बेहतर हुआ है। इसके अलावा एक ऐसा इनकलाबी इकदाम कि अगर उसकी बात ना की जाए तो ये भी बड़ी ज्यादती होगी, वो है सेहत इंसाफ कार्ड की जबरदस्त जो एक सहूलत है जिसका इजरा किया गया है, जिसमें खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो पहला सूबा है जहां हर खानदान को 10 लाख सालाना जो इलाज की मद में पैसे जो है वो दिए जाएंगे, यानी मुफ्त इलाज जो है वो कराया जा सकेगा। और ये एक बहुत बड़ी सहूलत है जो मैसर होगी। और ऐसे मुल्क में जहां इलाज की जो सहूलत है वो इस कदर महंगी हो चुकी है कि लोगों को अपनी तमाम जो जमा पूंजी है, अगर घर में कोई शख्स बीमार हो जाए तो वो सारी की सारी लुटानी पड़ जाती है, ऐसे मुल्क में ये सहूलत आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सहूलत है। और न सिर्फ KTK में गुज़श्ता दौरे हुकूमत था PTI का, उसमें इसका इजरा किया गया था, किसी हद तक इसका जो पहला दौर था वो शुरू हुआ था, और अब इसका दायरा कार जो है वो पूरे मुल्क तक, खास तौर पे पंजाब में चूंकि हुकूमत है PTI की, वहां तक भी फैलाया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि फिर दीगर सूबे जो हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे। तो इस पर इससे पहले कि मैं इम्तियाज गुल साहब की जानिब बढ़ूं, इस पर हम गुफ्तगू करें, सबसे पहले इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए। दौरे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने सेहत, तालीम, इंतजामिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाई। सेहत के प्रोग्राम का ये सिलसिला वफाकी हुकूमत बनने के बाद भी जारी है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम किए। सेहत की ये सहूलत अब खैबर पख्तूनख्वा में 100% कवरेज तक पहुंच चुकी है। यकीनन ये बहुत बड़ा संग-ए-मील है। इस सेहत प्रोग्राम के तहत हर नादार मुस्तहिक को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज कराने की सहूलत होगी। ये फलाही रियासत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। जो हम हमेशा बड़े रश्क से देखते थे दीगर ममालिक को कि जहाँ पर फलाही रियासतें हैं, बरतानिया हो, कनाडा हो, और ऐसे में पाकिस्तान अब इस राह पर चल पड़ा है इम्तियाज साहब, और ये बड़ा जबरदस्त संग मील है जो हमने हासिल किया है। तो आई वुड लाइक टू जी बिलाशुबा मेरा ख्याल है क्योंकि हमारे साथ तैमूर झगड़ा साहब भी हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि इस नौयत की जो सहूलत है वो जर्मनी, फ्रांस और स्कैंडिनेवियन ममालिक हैं, वहाँ पे ज़रूर मौजूद है कि तकरीबन हर शख्स की बाकायदा इंश्योरेंस होती है, यानी वो बीमार हो जाए, अस्पताल जाए तो उसका अपना एक पैसा नहीं लगता है। और बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम जो वज़ीर आज़म कहते रहे हैं कि उनकी तवज्जो आम आदमी पे है, वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते अस्पतालों में जाना, एक किसी कंसल्टेंट के पास जाना, उस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी स्कीम है गरीब आवाम के लिए। बल्कि इसमें सिर्फ गरीब नहीं, जितने हम तो बताया कि कुछ 8 लाख घराने हैं जहाँ तक ये सहूलत पहुँचेगी। तैमूर साहब से हम मजीद अगर हम उनसे काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं हमारे लिए। एग्जैक्टली जी। सूबाई वजीर तैमूर खान झगड़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए तैमूर साहब, और आपके वक्त के लिए। तैमूर साहब, मैं आपसे ही चाहूंगी क्योंकि लोग जो हैं वो जाहिर है बड़े क्यूरियस हैं, वो जानना चाहते हैं इसके हवाले से कि ये सेहत कार्ड जो है इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसका फायदा क्या होगा। रकम तो बताई जा रही है, इसका इजरा बाकायदा तौर पर ये फंक्शनल जो है ये कब तक होगा। तो मैं चाहूंगी कि आप जरा इसके ऊपर रोशनी डालें कि सेहत कार्ड है क्या। जो कल ये इवेंट था यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का, ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी थी जी।
تو اسٹیٹ لائف کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ اس کا سائن ہو گیا. 1 سال ہمیں لگا جو پرانا پروگرام تھا اس کو ری ڈیزائن کرنے میں, دوبارہ پروکیورمنٹ کرنے میں. تو انشاءاللہ ابھی جب کانٹریکٹ سائننگ ہو گئی ہے تو اکتوبر سے جنوری تک ہمارا ارادہ ہے کہ سارے صوبے میں اس کا رول آؤٹ کریں گے فیز وائز, ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ. تو انشاءاللہ اگر سب کچھ اکارڈنگ ٹو پلان جائے تو جنوری کے آخر تک ہماری پورے صوبے کی آبادی جو ہے اس اسکیم کے نیچے کور ہو جانی چاہیے. اچھا, استعمال کیسے ہوں گے؟ جیسے کل بتایا, جو ان پیشنٹ سروسز ہیں, اگر ہسپتال میں داخل ہونا ہو ان پبلک اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں جن میں آبویسلی خیبر پختونخوا میں, لیکن باقی پاکستان میں بھی جو پینل پہ ہوں گے, کیونکہ ایسی بیماری ہو سکتی ہے جس کے لیے کسی کو پشاور کے بجائے اسلام آباد میں جو ہے ٹریٹمنٹ کے لیے جانا پڑے, وہ بھی انکلوڈیڈ ہوں گے. اور دوسری چیز کہ جب یہ رول آؤٹ ہوگا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک کارڈ کے لیے اپلائی کریں. یہ نادرا کے آئی ڈی کارڈ ڈیٹا بیس کے ساتھ لنک ہوگا, تو آئی ڈی کارڈ پہ بھی آپ فیملی وائز اس کو استعمال کر سکیں گے. اگر وہ آؤٹ پیشنٹ سروسز ہو جس کی لسٹ دی میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی ہے, مثلا کارڈیاک سرجری ہو, مثلا کینسر ٹریٹمنٹ ہو, آپ پہلی وزٹ میں جب ہاسپٹل جائیں گے وہاں پہ کاؤنٹر ہوگا, اس کاؤنٹر پہ جو ہے جیسے باہر کے ممالک میں ہوتا ہے انشورنس کا ایک ریپرزینٹیو ہوگا, وہ رجسٹر کرا کے آپ کا وہیں پہ جو ہے وہ علاج شروع ہو جائے گا. یہ بتائیے کہ اس کارڈ کا جب ایک آپریشنل ہو جائے گا ایک مرتبہ, اب پاکستان میں چونکہ بد انتظامی بھی بہت دیکھنے میں آتی ہے مختلف علاقوں میں, اس کا جو ابیوز ہے یعنی غلط استعمال, اس کو کیسے ہم روک پائیں گے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ابھی تک اس اسکیم پہ آڈٹس ہوئے ہیں ان کے ریزلٹس بڑے پازیٹیو ہیں, اور میں بتاتا ہوں کیوں. اس لیے کہ جب آپ ایک چیز کو صحیح طرح اسٹرکچر کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں, اس کے پہلے فیز میں بھی انشورنس کمپنی جو انوالو تھی, تو وہ رسک جو ہے وہ شیئر ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی بھی انشورنس کمپنی جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گی کہ اس ٹائپ کا پروگرام جو ہے وہ ابیوز ہو. انڈیویجولی 100 میں سے 1 یا 2 لوگ یا 3 لوگ ابیوز کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں, لیکن ایک انشورنس فوکس اسکیم میں تو ویسے ہی جو ہے ان بلٹ ہے, پہلی چیز. دوسری چیز آبویسلی اس کے ساتھ کنسسٹنٹلی تھرڈ پارٹی آڈٹس بھی ہوں گی, ایکسپرٹس کو بھی استعمال کریں گے کہ جب اس کا رول آؤٹ جو ہے وہ 30% آبادی سے 100% آبادی پہ جائے تو کون کون سے میکنزمز جو ہے وہ بلڈ ان کرنے چاہیے, یوٹیلائزیشن پہ جو ہے وہ کیا فرق پڑتا ہے. ڈیٹرنس کے لیے آپ کو جو ہے اگر کوئی مس یوز کرے, کیونکہ ہمیشہ ایسی اسکیم میں پھر رینڈم آڈٹس ہوتے ہیں, تو ڈیٹرنس کے لیے آپ کو سزا جو ہے وہ زیادہ رکھنی پڑے گی. لیکن اوور آل آئی ایم کانفیڈنٹ, کیونکہ 4-5 سال کا ایکسپیرینس ہے, کہ اگر سیف گارڈز ایڈیشنل جو بلڈ بھی کرنے تو وہ فرام اسکریچ ہم نے اسٹارٹ نہیں کرنا. جو پروگرام ان پلیس ہے جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے اسی پہ بلڈ کر کے جو ہے یہ صرف زیادہ بڑے اسکیل پہ استعمال کرنے کے لیے بنانا ہے. لیکن یہ اس میں ضروری ہے کہ ہم نے صرف پبلک ہاسپٹلز نہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلز کو بھی انکلوڈ کرنا ہے, تاکہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہیلتھ ڈیلیوری کا حصہ بنے, اس سے کمپٹیشن سسٹم میں آئے, اور خیبر پختونخوا میں پرائیویٹ ہاسپٹلز کی, پرائیویٹ ہاسپٹل چینز کی انویسٹمنٹ صرف اربن ایریاز میں نہیں, رورل ایریاز میں بھی ایکسپینڈ ہو. یہ بہت زبردست آپ لوگوں نے اقدام کیا, کیونکہ 250 کے قریب ہمیں بتایا گیا ہسپتال ہیں سرکاری اور نجی جہاں پہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ غریب لوگوں کے لیے, عام جو لوگ ہیں جو بیچارے جن کی بہت محدود آمدنیاں ہیں, ان کے لیے ایک بہت زبردست فائدہ مند اسکیم ہے. اب اس سے ذرا سا ہٹ کے تیمور صاحب بتائیے گا کہ 2 سال کے دوران ایک
جو حکومت کی کارکردگی رہی آپ کی پارلیمان کی خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں قانون سازی کا جو سلسلہ رہا، ایک مقامی ادارہ ہے پلڈیٹ، انہوں نے ایک سروے کیا، ان کے مطابق صوبائی اسمبلی یعنی خیبر پختونخوا کی اسمبلی سر فہرست رہی قانون سازی میں 2 سال کے دوران، اور اس میں کوئی 59 کے قریب قوانین آئے، نئے قوانین آئے یا کوئی ترامیم آئیں. تو یہ بتائیے کہ ان قوانین کا مفاد عامہ سے کس حد تک تعلق ہے؟ کیونکہ عام طور پہ جب ہم مفاد عامہ کی بات کرتے ہیں اس میں صحت آ جاتی ہے، تعلیم آ جاتی ہے، اور دوسری اسینشل سروسز، رول آف لا یا ایکسیس ٹو جسٹس وہ آ جاتا ہے. جی دیکھیے دس از نیوز فار می، پلیزنٹ نیوز، اور میرے خیال میں اس کے باوجود ہماری جو پارلیمانی کارکردگی ہوتی ہے اس میں دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. لیکن ایک چیز میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے بارے میں کہوں گا، کچھ ہمارے ٹریڈیشنز ہیں، اپوزیشن بھی اٹھتی رہتی ہے، تھوڑا بہت شور بھی کرتی ہے، لیکن اوور آل ایک کلیبوریٹو ایٹماسفیئر جو ہے ہوتا ہے جہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قانون سازی بھی ہو، اور جو پروونشل اسمبلی ہے، جو پارلیمنٹ ہے صوبے کا، وہ ایک صوبائی گورننس میں ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کرے. تعلق ہے ٹاپ آف دا مائنڈ جو قوانین یا جو بڑے امینڈمنٹس جو اس دور میں ہوئے اس میں ایک تو بہت بڑا ابھی امپلیمنٹ ہونا ہے، لیکن جو ہمارا ریویمپ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، پھر اس میں 1-2 امینڈمنٹس آئی ہیں جس کا ایک بہت بڑا فیچر یہ ہوگا کہ شہروں میں، اربن ایریاز میں جو ہے ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے میئرز کے، جس سے میرے خیال میں ہماری اربن گورننس جو ہے سٹی بیسڈ گورننس وہ تبدیل ہو جائے گی. جو قبائلی اضلاع کے مرجر سے ریلیٹڈ جو قانون سازی ہوئی ہے، مثلاً جو انٹیگریشن ہوئی ہے وہاں پہ لیویز اور خاصدار جو بہت بڑی وہاں پہ فورس ہے، ان کی ہماری پولیس فورس میں جس ٹائپ کا سگنل وہ بھیجتا ہے وہاں کے لوگوں کو، وہ ضروری ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو MTI ایکٹ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہمارا ریجنل ہیلتھ اتھارٹی ایکٹ ہے جو ہیلتھ سسٹم کو اور اس کی گورننس کو امپروو کرتا ہے، اور جس طریقے سے امپروو کرتا ہے وہ بھی ضروری ہے. اور صرف یہ نہیں، میں ان قوانین کی بھی بات کروں گا جو پائپ لائن میں ہے، جس میں ایک جو میرے ذہن میں سر فہرست آتی ہے وہ ایک پبلک فائنینشیل مینجمنٹ ایکٹ ہوگا، جو کہ ہماری بجٹنگ. جی تیمور صاحب، یہ بڑی خوشائن بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ خیبر پختونخوا جو لیجسلیشن کے معاملے میں سر فہرست باقی تمام صوبوں سے آگے ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. امتیاز گل صاحب، یہ ایک تو لیجسلیشن کے حوالے سے آنے والے دنوں میں ہم پروگرام بھی ہمیں کرنا چاہیے 2 سالہ دور میں کتنی لیجسلیشن ہوئی ہے، لیکن جو ہم صحت کارڈ کے حوالے سے بات کریں، میں بار بار، کیونکہ یہ مجھے بڑا، جسے کہتا ہے نا، یو آر ٹچڈ وتھ سم تھنگ، تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے بڑا متاثر کیا ہے، ایک بڑا ہی زبردست اقدام جو ہے وہ اٹھایا گیا. تو میں اس پہ چاہوں گی کہ آپ کامنٹ کریں. دیکھیے، صحت کارڈ تو بلا شبہ ایک ہے، اس پہ آپریشنل بھی ہو جائے گا 2-3 مہینے کے دوران. پنجاب میں بھی اس کے بعد شروع کر رہے ہیں، بلکہ پہلے سے اسلام آباد میں بھی میرے خیال شروع کیا گیا ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو حکومت وقت ہے وہ کس حد تک عام لوگوں پہ اس کی توجہ مرکوز ہے. اور میرے خیال ہے پہلی مرتبہ ایک ایسی حکومت آئی ہے کہ جو واقعی سمجھتی ہے کہ صحت کا شعبہ انتہائی توجہ طلب ہے اور یہ بہت مہنگا ہو گیا ہے عام لوگوں کے لیے، اور اسی وجہ سے ایک لحاظ سے ایک انشورنس پالیسی ہے کہ 3 درجوں میں، کہ پہلے آپ کو 2 لاکھ تک کا کارڈ ملے گا، پھر 4 لاکھ تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے، اور بہت زیادہ خدا نخواستہ کسی کی خراب صورتحال ہو تو اس میں 10 لاکھ تک بھی ہو سکتا ہے. اس میں 18 ارب روپے سالانہ حکومت کے اس پہ، صوبائی حکومت کے اس پہ خرچ ہوں گے. لیکن یہ ایک غیر معمولی، میں سمجھتا ہوں، ایک اکمپلشمنٹ ہے صوبائی حکومت کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، جو قانون سازی کی بات ہوئی، کہ خیبر پختونخوا میں پہلا صوبہ ہے جہاں پہ دیوانی
قانون تبدیل کیا گیا 3 سال پہلے، جس کو سول پروسیجرز کوڈ کہتے ہیں، جہاں پہ ٹائم بار کیا گیا کہ آپ 3 سال سے زیادہ ایک مقدمہ نہیں چلے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ کہا جاتا تھا کہ مقدمہ جو ہے تو دادا جی کے زمانے میں درج ہوا تھا اور وہ پھر نواسیاں پوتے پوتیاں اس کو بھگت رہے ہوتے ہیں. اب وہ صورتحال کافی تبدیل ہوگی. ظاہر ہے آن گراؤنڈ مشکلات بہت ہیں، لیکن میں خود سمجھتا ہوں کہ جو لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اور پھر جو فائنینشیل مینجمنٹ کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں وہ کافی خوشائند باتیں ہیں. اور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ صوبہ ہے جو کہ گزشتہ 40 برسوں سے کانفلکٹ میں سے گزر رہا ہے. افغانستان کی وجہ سے مسلسل وہاں پہ دہشت گردی ہے، لاقانونیت رہی دہشت گردوں کی طرف سے، افغانستان کی وجہ سے بہت زیادہ وہاں پہ کیوس رہا ہے. لیکن اس کے باوجود تمام چیلنجوں سے شکر ہے تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے یہ قانون سازی کی ہے، اور اسی کی وجہ سے امید ہے کہ آئندہ 2-3 برسوں میں مزید تبدیلیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی. اور اس میں امتیاز صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے گرین اینڈ کلین پاکستان کا، جس میں KPK کے اندر جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو کیا گیا، اور بلین ٹری پروجیکٹ جو تھا جس کی پوری دنیا معترف رہی اور اس کی بڑی تعریف کی جاتی رہی. یہاں تک کہا گیا کہ نہ آسٹریلیا، نہ امریکہ، نہ برطانیہ یہ کام کیا ہے پاکستان نے. سو یہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے. اس پر بھی ہم نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے جس میں اب شمالی وزیرستان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. وہاں پر بھی شجرکاری کی مہم شروع کر دی گئی ہے. کلین اینڈ گرین پروجیکٹ کے حوالے سے رپورٹ دیکھیے. When I became the Prime Minister, I resolved that we would plant 10 billion trees in Pakistan in the next 4 years. ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک میں شجرکاری کرنی. شروعات ہیں، یہ بڑی ایک لمبی اب جنگ چلے گی. 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan! بڑا افسوس ہوتا ہے امتیاز صاحب کہ جہاں دنیا جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھ رہی ہے اور پذیرائی کر رہی ہے عمران خان صاحب کی، پاکستان کے وزیر اعظم کی، وہاں ہمارے اندرونی جو مخالفین ہیں حکومت کے وہ اسے مذاق کا نشانہ بناتے رہے. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ لوگ پاکستانی بن کے میرا خیال نہیں سوچتے ہیں. ہمیں تو سوچنا چاہیے بطور پاکستانی کہ عام لوگوں کی زندگی پہ ایک خاص کسی قدم کا کیا اثر پڑے گا. جب گزشتہ دور حکومت میں 1 ارب درختوں کی بات کی تھی عمران خان صاحب نے، جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے، تو اس وقت کافی ان کا مذاق اڑایا گیا تھا. لیکن سب لوگ اس وقت بہت پریشان ہوئے جب انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر، ایک بین الاقوامی ادارہ ہے اقوام متحدہ کے ساتھ جڑا ہوا، جب انہوں نے اس امر کی تصدیق کی کہ واقعتاً خیبر پختونخوا میں 5 برسوں کے دوران 1 ارب نئے پودے لگائے گئے. اچھا، اس میں آپ یقین کیجئے مجھے دوست تھے جاپان سے، جرمنی سے فون کر کے کہا کرتے تھے کہ ہم نے یہ بڑی نیگیٹو رپورٹنگ پڑھی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے اخبارات میں کہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ 1 ارب درخت کیسے لگ گئے. تو ایک صاحب نے مجھے کہا، ٹوکیو سے انہوں نے فون کیا، کہتے کہ چلے مان لیتے ہیں کہ 1 ارب درخت نہیں ہے، اگر 500 ملین یعنی 50 کروڑ درخت بھی اگر لگے ہیں ایک ایسی صورتحال میں جبکہ مسلسل درخت کاٹے چلے جا رہے ہیں، جو پہاڑ ہیں وہ بالکل ویران ہو گئے. لیکن تصور کیجئے کہ 50 کروڑ بھی اگر لگے، ہم تو ویسے تو 1 ارب لگے، اس لیے کہ میں جب پشاور جاتا ہوں، چاہے وہ ہائی وے پہ جا رہا ہوں، چاہے پشاور کے اندر جو رنگ روڈ ہے یا کوہاٹ جب جا رہے ہیں تو سڑکوں کے دونوں طرف درخت ہی درخت نظر آتے ہیں. اس کی ایک وجہ تھی جو پنجاب میں یا ادھر اسلام آباد میں رہنے والوں کو شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ ہوا یہ تھا کہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت اس وقت کی حکومت نے پورے صوبے کو زونز میں تقسیم کیا اور چھوٹے پلاٹوں میں تقسیم کیا. ان چھوٹے پلاٹوں کو انہوں نے نوجوانوں کے یا مقامی آبادی کے حوالے کیا کہ یہاں پہ ہم نے مثلا 1 ایکڑ میں اتنے ہم نے پودے لگا دیے ہیں، آپ کو ہم اتنی تنخواہ دیں گے مہینے کی اور آپ نے اب اس کی دیکھ بھال کرنی ہے.
دیکھ بھال کے عوض ان کو کچھ مل بھی رہا تھا. ساتھ میں ان کو یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی بقا ہے اس میں. اچھا لوگوں کو احساس ہے کہ صرف اس کام کے ذریعے کچھ 4.5 لاکھ لوگوں کو روزگار ملا. بھلے وہ بہت تھوڑے پیسے تھے ماہانہ, لیکن تصور کیجئے کہ دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کو ایک زندگی کا مقصد مل گیا. وہ مقصد کیا تھا کہ آپ اپنے ارد گرد جنگلات, نئے پودے دیکھیں گے, نئے جنگلات دیکھیں گے. تو اسی لیے اب بھی اس وقت بھی ہم جب پشاور کہیں بھی جائیں تو آپ کو نئے پودے لگے جو کہ 6, 7, 8, 10 فٹ ہو چکے ہیں گزشتہ 3-4 برسوں کے دوران لگے. تو اس پہ میرا خیال ہے بطور پاکستانی ہم سب کو خوش ہونا چاہیے, اس لیے کہ درخت, جنگلات وہ شہروں کے پھیپھڑے ہوتے ہیں. اس کے ذریعے آپ کو تازہ ہوا, وہ آکسیجن ریلیز کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہ ایبزارب کرتے ہیں, اور اس سے اور ماحول کو گرد و غبار سے صاف رکھنے میں بھی کافی ماحول میں جہاں اتنی پولوشن کا سامنا ہے, جہاں پر انوائرمنٹل جو چینجز ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس میں یہ ویژن وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہ جو دیگر ممالک ترقی یافتہ ممالک نے بھی نہیں سوچا, اور انہوں نے یہ سوچا کہ آنے والے دنوں میں یا کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ ہم کس طرح سے نبردآزما ہوں گے اس تمام صورتحال سے. یہ بڑا زبردست ہے. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لینا, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک مذاکرات کے حوالے سے. بہت امپورٹنٹ گفتگو اور تجزیہ امتیاز گل صاحب کا جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا. When I became the Prime Minister, I resolved that we would plant 10 billion trees in Pakistan in the next 4 years. ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک میں شجرکاری کرنی ہے. شروعات ہیں, یہ بڑی ایک لمبی اب جنگ چلے گی. 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan! ناظرین, پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت چین کے دورے پر ہیں. 2 روزہ یہ دورہ ہے, اور چین کے صوبے خائنان میں دونوں ملکوں کے درمیان یہ مذاکرات بہت ہی امپورٹنٹ اسٹریٹجک مذاکرات ہیں. ان کا یہ نیا دور جو ہے شروع ہو گیا ہے, اور اس پر جو وزیر خارجہ ہیں چین کے, انہوں نے اس کو بہت زیادہ اہمیت کا حامل قرار دیا, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی بار بار اس کے حوالے سے بتاتے رہتے ہیں اور اس پر زور دیتے ہیں. اور یہ جو خاص طور پہ اس میں اقتصادی راہداری ہے, پاک چین اقتصادی راہداری, اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے, اور پھر اس میں جو اب نئے ممالک شامل ہو رہے ہیں اس کے بعد اس کی اہمیت کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. اور امتیاز صاحب, میں چاہوں گی کہ یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں اس کی سگنیفیکینس, اس کی امپورٹنس کے اوپر ذرا آپ کائنڈلی بتائیے. دیکھیے, ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان چین تعلقات میں جب بھی کوئی اگر مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. وہ ایک سیریز کا سلسلہ ہے, ایک تسلسل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پہ اگست کا مہینہ پاک چین تعلقات کے لیے غیر معمولی ثابت ہوا ہے. اب دیکھیے, میں چاہوں گا کہ اگر پروڈیوسر صاحب عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم نے گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں جو پاک چین دوستی ہے اس کی بڑی وضاحت کر دی ہے, کوئی شک و شبہ اس میں نہیں چھوڑا ہے. ان کی گفتگو بھی ہم سننا چاہیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ پھر اس پہ ایک رپورٹ بھی ہم نے مرتب کی ہے, وہ بھی دکھائیے. پاک چین دوستی اب دنیا میں لازوال شراکت داری کا استعارہ بن چکی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ دنوں سی پیک کی اہمیت کا موقف واضح کر دیا ہے. پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے. ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے, ہمیں واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ملک نے ترقی کرنی ہے, ہماری ڈیولپمنٹ ہے, وہ چائنا کے ساتھ اب جڑی ہوئی ہے.
اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ ایک ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمارے ہر اچھے برے وقت میں پولیٹیکلی کھڑا رہے، اور ہمارے دوست اس طرح پولیٹیکلی نہیں کھڑے رہے جس طرح چائنا کھڑا رہے. ہر جگہ پہ چائنا نے ہمیں ڈیفینڈ کیا پولیٹیکلی، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ اس وقت سب سے تیزی سے دنیا میں بڑھتی ہوئی اکانومی ہے، اور مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی بھی دنیا میں ملک اس کا مقابلہ کرے گا آگے. سی پیک کے دوسرے فیز پر تیزی سے عمل درآمد جاری ہے. وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی کے حالیہ دورہ چین کا مقصد پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کا آغاز ہے. دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ ان مذاکرات کی صدارت مشترکہ طور پر کر رہے ہیں. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے ان مذاکرات کو سنگ میل قرار دیا ہے. رپورٹ آپ نے دیکھی. ہماری خوش قسمتی ہے کہ چین جیسا ملک ہمارا دوست ہے. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور چین تو اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کے گفتگو کرتا ہے. امتیاز صاحب، آپ مجھے پروگرام سے پہلے بھی کچھ بتا رہے تھے، میں چاہوں گی کہ لوگوں کو بھی بتائیے. جی، ایک تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگست کے مہینے میں 6-7 ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین پاکستان کی دوستی اب ٹوٹنے والی نہیں ہے. اس کا اندازہ سے لگائیے کہ گزشتہ روز ایک ویبینار میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ایک وزیر ہیں، اچھا کمیونسٹ پارٹی کے امور سے متعلق، انہوں نے بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں نیٹ پہ کانفرنس چل رہی تھی، اس میں یہ کہا کہ ہم سونا چھوڑ دیں گے، اچھا پاکستان کے ساتھ دوستی نہیں چھوڑیں کیا گے. بات، زبردست. اس میں ایک ناقابل یقین انہوں نے ایک ایکسپریشن دیا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے انٹرویو کیا تھا یہیں پہ چینی سفیر کا، تو انہوں نے جو بات کی تھی غیر معمولی، وہ یہ تھی کہ نمبر 1 یہ تھا کہ چین کے جو قرضے ہیں وہ پاکستان کی پیداواری استعداد بڑھانے کے لیے ہیں، یہاں انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے ہیں. ساتھ میں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ان سے سوال یہ کیا کہ جو مغربی ممالک بہت پروپیگنڈا کر رہے ہیں چین کے قرضوں کے حوالے سے، تو اول تو انہوں نے کہا کہ مشکل سے 5.5% بنتے ہیں ٹوٹل چین کے قرضے. پاکستان کا بیرونی قرضہ کوئی $113 ارب کے برابر ہے، اس میں چین کا ٹوٹل قرضہ $6 ارب ہے. انہوں نے اس کے علاوہ بھی کچھ پیسے ہمیں دیے ہوئے ہیں بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے. لیکن چین کے سفیر نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ اگر پاکستان مشکل میں ہوا، ہم پاکستان کو مجبور نہیں کریں گے وہ قرضے واپس کرنے پہ. اتنا بڑا سٹیٹمنٹ تھا جس کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھنڈا پانی پھینک دیا جو آپ کے جو ناقدین تھے ان کے اوپر. اس کے علاوہ جو 5 اگست کو ہماری اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں فائنلی ایک منصوبہ منظور ہو گیا، وہ تھی ML1، یعنی کراچی سے پشاور تک جو 1800 کلومیٹر پہ محیط یہ ٹرین کا پروجیکٹ ہے، اس کی اپ گریڈیشن ہے، نیا ٹریک اس میں پڑے گا. اس کے لیے اب چین نے ہمیں قرضہ دینا ہے، اور 2-3 مراحل میں یہ نیا ٹریک بنے گا. اور میرا خیال ہے کہ ایک سنگ میل ہوگا پاکستان کی ترقی کے لیے، نارتھ ساؤتھ کو ملانے کے لیے. ایک اور بڑا کام جو کہ اسی مہینے جس کا اعلان ہوا، جس کا تعلق پاکستان کی نئی نسل سے ہے، پاکستان کے ٹیلنٹ سے ہے، اور چین نے میرا خیال ہے کہ امریکہ سے کچھ کیو لیتے ہوئے، اشارہ وہاں سے کچھ سیکھتے ہوئے یہ شروع کیا ہے کہ 20,000 اسکالرشپ وظائف دیے ہیں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، ووکیشنل ٹریننگ یعنی تکنیکی پیشہ ورانہ جو تربیت ہے اس کے لیے. اور آپ تصور کیجئے کہ جب یہ پروگرام ختم ہوگا 50,000 ہمارے نوجوان تکنیکی تربیت سے آراستہ ہو چکے ہوں گے. اب وہ اس لیے بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ گوادر میں جو گوادر پورٹ کو آپریٹ کرنے والی کمپنی، اس نے کہا کہ اب تک 56 چینی کمپنیاں سرمایہ کاری کر چکی ہیں، کرنے والی ہیں، خود کو انلسٹ کر چکی ہیں کہ ہم یہاں سرمایہ کاری کرنے والے. ان تمام کمپنیوں کو اور جو رشکئی اور فیصل آباد کے اکنامک زونز ہیں ان کے لیے ایک تربیت یافتہ مین پاور چاہیے ہوگی، یعنی نوجوان انجینئر چاہیے ہوں گے، وہ لوگ جو روبوٹکس میں نئی مشینوں کو چلانا جانتے ہوں، IT جانتے ہوں. تو جو 20,000 جو وظائف اسکیم ہے اس کے علاوہ کوئی 650 ملین، کوئی تقریباً 65 کروڑ روپے ہیں، وہ بھی ملیں گے پاکستان کو. اور 50,000 نئے انجینئرز، IT ٹیکنیکل ایکسپرٹس وہ تیار ہو چکے ہوں گے آئندہ 5-6 برسوں میں. تو اس پہ بہت بڑے اشارے اگست کے مہینے میں پاکستان کو ملے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ
یہ دوستی کہیں نہیں جانے والی. بیرونی دشمن اس میں جتنا مرضی رکھنا ڈالیں, بھارت اور دوسرے ممالک جو مرضی جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں, اس پروپیگنڈے سے یہ دوستی متاثر ہونے والی نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا, اس میں ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں تیزی بہت زیادہ ہے, آنے والے دنوں میں ہم مزید دیکھیں گے سی پیک کے پروجیکٹس جو ہیں وہ تیزی سے انشاءاللہ مکمل ہوتے ہوئے. بالکل, وہ تو جیسے میں نے کہا کہ اسی مہینے میں جتنی ترقی ہوئی ہے ڈیولپمنٹ, اس میں آپ دیکھیں کہ میں کہنا چاہوں گا کہ چلیں منصوبے ہمارے بہت سارے, کوئی 8-9 منصوبے گزشتہ 2 مہینوں کے دوران غیر معمولی رفتار کے ساتھ ریوائیو ہوئے ہیں. ورلڈ بینک نے گزشتہ سال ایک رپورٹ دی, اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ سی پیک سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا جیسے پسماندہ نسبتاً پسماندہ جو صوبے ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ان کی جو گراس پروڈکٹ ہے یا ان کی جو آمدنی اور بے روزگار ہے اس میں 2 سے 3% فرق پڑے گا. آپ تصور کیجئے اتنی بڑی آبادی ہے, اس میں 2 سے 3% فرق صرف ایک ملک کی انویسٹمنٹ سے. انٹرسٹنگ یہ ٹاپک ہے کہ میں اس کو آپ کو روکنا نہیں چاہ رہی, اس میں بہت سارے اعداد و شمار ہیں لیکن ہمیں اب بریک کا کہا جا رہا ہے. اس سے بھی بالکل. ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے باکمال لوگوں کی لاجواب سروس کی, اس کو کیا ہوا اور وہ اس حال پہ پہنچ کے, یعنی PIA کی میں بات کر رہی ہوں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ان ظالموں کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی. آپ بھائی کا خون کرو گے؟ اگر میری تابعداری نہ کی تو ہاں, میرا خواب ہے یا حقیقت. آج کے بعد ہمارا مقصد کافروں کو جہنم حاصل کرنا ہے. آپ اس ہاتھ سے چمچے بھی نہیں پکڑ سکتے, تلوار پکڑنا تو بہت دور کی بات ہے. اور تم لٹ جائے گا مجھے, اور تم اس کو مارنا ہوگا. تم جتنے سخت بنو گے اتنے ہی آسانی سے ٹوٹ جاؤ گے. جو سپاہی اپنی تلوار تک نہ سنبھال سکے پوری فوج کی کمان کیسے سنبھالے گا وہ؟ ایک بہادر کی نگاہ بزدل کی تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے. ویلکم بیک. ناظرین, ایک وقت تھا جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن واقعی باکمال لوگوں کا ایک لاجواب سروس کا ایک ادارہ تھا اور دنیا جو ہے وہ رش کرتی تھی, بلکہ ٹریننگ جو ہے پاکستان ایئر لائنز انٹرنیشنل ایئر لائنز کی طرف سے دیگر ایئر لائنز کو دی جاتی رہی. لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اس وقت یہ جو ادارہ ہے یہ ان گنت مسائل کا شکار ہے. اس حوالے سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں, پھر ہم اس پہ گفتگو کریں گے. لاجواب سروس کے اعتبار سے دنیا میں ایک مقام رکھتی تھی, مگر غلط منصوبہ بندی, کرپشن اور دیگر عوامل کی وجہ سے بتدریج زوال پذیر ہوئی. ایویشن ڈویژن نے فروری 2020 میں PIA کی خسارہ رپورٹ قومی اسمبلی میں جمع کروائی, جس میں موقف اختیار کیا کہ PIA کو 18 بین الاقوامی روٹس پر خسارے کا سامنا ہے, جو تقریباً 454 کروڑ روپے ہے. گزشتہ 10 سال میں PIA کو ہونے والے نقصانات اور بھرتیوں کی تفصیلات بھی ایوان میں پیش کی گئیں. 2009 سے 2019 تک 3 خرب 71 ارب 14 کروڑ روپے کا نقصان. 2010 سے اب تک 3,492 ملازمین بھرتی کیے گئے. کل ملازمین کی تعداد 15,052. موجودہ حکومت کی مئی 2020 میں جاری کردہ رپورٹ کے مطابق PIA کو سال 2019 میں 8 ارب روپے کا مجموعی منافع ہوا ہے اور قومی ایئر لائن کی بحالی کے لیے ترجیحی اور پیشہ ورانہ بنیادوں پر اقدامات جاری ہیں. رپورٹ آپ نے دیکھی. ناظرین, گزشتہ دنوں ہم نے PIA کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے احاطہ کرنے کی کوشش کی تھی اپنے پروگرامز کے اندر, جس پر سابق MD PIA اعجاز ہارون صاحب نے ستائش کا اظہار کیا کہ وہ آ کے خود پروگرام میں اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق MD PIA اعجاز ہارون صاحب. بہت شکریہ اعجاز ہارون صاحب آپ کے وقت کے لیے. اعجاز صاحب, جو مسائل اب بتائے جا رہے ہیں, انگنت مسائل ہیں اور سامنے آتے ہیں, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے وقت میں بھی کیا یہی مسائل تھے جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟
اس کا پی آئی کے مسائل تو یہ آج سے نہیں، تقریباً آپ سمجھے کہ 90 سے یہی مسائل رہے ہیں، اور 2000 کے اندر جب مشرف صاحب کا دور تھا تو اس زمانے میں اس ایئر لائن کو ری ویمپ کیا گیا تھا، اور اس وقت احمد سعید صاحب کو لایا گیا تھا، اور گورنمنٹ نے فنڈز ارینج کیے تھے، پی آئی کو دیے، اس وقت نئے جہاز لائے گئے اور 777 انڈکٹ ہوئے، اس کے بعد کچھ 310 انڈکٹ ہوئے، اور وہ جو 3 سال میرے خیال میں جو احمد سعید صاحب نے گزارے تھے وہ پروفیٹیبل ایئرز تھے، مگر پھر اس کے بعد دوبارہ پی آئی میں سیاست جو ہے وہ حاوی ہو گئی اور احمد سعید صاحب کو ہٹا دیا گیا، اس کی جگہ پہ جو بھی صاحب آئے تو اس کے امیڈیٹلی احمد سعید صاحب کا سال جو کہ پروفیٹیبل ایئر تھا وہ کنورٹ ہو گیا انٹو اے ایئر آف لاس۔ اس وقت احمد سعید صاحب کے ٹائم میں میرے خیال میں 3 سال میں پروفٹ ہوئے تھے، اور جو ان کے جانے کے فوراً بعد جو پہلا سال تھا اس میں 13 ارب روپے کا لاس ہوا، پھر دوبارہ 13 ارب کا لاس ہوا، پھر چینج ہوا، پھر 2008 میں میرا دور آیا تھا، جب میں آیا اس وقت گورنمنٹ چینج ہوئی، ڈی ویلیویشن ہوئی، اور میں 2008 کے مڈ میں آیا تھا، جس وقت میں نے جوائن کیا اس وقت آلریڈی پی آئی جو ہے 19 ارب روپے خسارے میں تھی، اور 24 ارب کا تقریباً لاس پی آئی کو ہوا تھا فورن ایکسچینج کا، بٹ اینی وے اس سال ہمارا 38 بلین لاس ہوا تھا، جو کہ بڑا ہائی لاس تھا، اور ہمارے جو جمبو تھے وہ گراؤنڈڈ تھے، ہمارے 737 گراؤنڈڈ تھے، ہمارے جو 310 جہاز تھے ان کو یورپ میں جانے کی اجازت نہیں تھی، ان کو صافہ کلیئرنس نہیں تھی۔ بہرحال وہ سب چیزیں ہم لوگوں نے فائر فائٹ کیا، اور 2008 اور 2009 میں اگر آپ دیکھیں تو 2008 میں جو لاس تھا 38 بلین کا وہ ریڈیوس ہو کے اٹ کیم ڈاؤن ٹو 13 بلین لاس، مطلب تقریباً 21 بلین کی ہم نے ریکوری کی۔ پھر 2009 کے اندر دوبارہ آ کے، اور پھر 2010 میں فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے آپریٹنگ پروفٹ کیا 700 ملین۔ آج تک اس کے بعد پی آئی کے اندر آپریٹنگ پروفٹ نہیں ہوا۔ بہرحال اس کے بعد پھر ہم نے ایک بزنس پلان بنایا، اس بزنس پلان کے تحت ہمارا ایک معاہدہ بھی ہم نے ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ کیا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہو جاتا، بٹ انفارچونیٹلی اس میں بھی سیاست آ گئی۔ اچھا جاز صاحب یہ بتائیے کہ سوری ٹو انٹرپٹ، اس میں مسئلہ پی آئی اے میں یہ لگ رہا ہے کہ جو بھی نئی انتظامیہ آتی ہے وہ دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم نے خسارہ کم کر لیا، آپریشنل لاسز ہم نے کم کر لیے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہی وہ لوگ چلے مینجمنٹ فارغ ہو جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ بیلنس شیٹ تو کچھ اور ہے، اصل بیلنس شیٹ، اور فگر فجنگ کا ایک الزام ہے جو کہ مسلسل لگتا رہا ہے۔ یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 600 یا 700 ملین کا منافع کمایا، اس وقت ٹوٹل لائبلٹیز کیا تھیں پی آئی اے کی؟ دیکھیں میں آپ کو کوئی فگر اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ فگر ہیں آپ پی آئی اے کے پچھلے 15 سال کے پبلشڈ ریکارڈ ہیں ویب سائٹ کے اوپر، آپ اس کے اوپر جائیں اور آپ اس پہ دیکھ لیں کہ کتنے ہیں۔ اچھا اس وقت ہمارے ٹوٹل ایکیومولیٹڈ لاس جو تھا وہ 73 بلین۔ میں آپ کو ایک رپورٹ بتاتا ہوں جو کہ سپریم کورٹ کے اندر سبمٹ ہوئی تھی جب ثاقب نثار صاحب نے وہ کیا تھا کہ بھئی یہ پی آئی کے جو لاسز ہیں ہم نے دیکھنے ہیں، تو اس رپورٹ کے اندر انہوں نے جو سپریم کورٹ میں سبمٹڈ ہے ایکسیپٹڈ تھی، اس کے فگرز بھی ہیں، اگر آئی ڈونٹ نو یو ول بی ایبل ٹو گیو شو دس اور ناٹ، بٹ یہ اس میں دس از کلیئرلی شوئنگ واٹ یہ اس رپورٹ کا ہے۔ اگر یہ ہمارے کیمرہ مین اس کو فوکس کر سکیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں اٹ از انڈیکیٹنگ کہ کس سال میں کتنے لاسز تھے، یہ رپورٹ ہے جو کہ سپریم کورٹ، آپ کر سکتے ہیں اس کو فوکس؟ چلیے اس وقت تو مشکل ہوگا اعجاز صاحب اس کو، لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم آپ کا جو سوال ہے، جی آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، جی وہ بھی اسی کے اندر ہے، وہ ہے کہ انہوں نے شو کیا تھا جو کہ accumulated losses یہ ہے، if you can show it accumulated losses ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں 2008 میں 73 تھے،
2009 में 73 थे, विच मीन्स नो अक्यूमुलेटेड लॉस इंक्रीज. यस, 2010 में 92 हुए थे और उसके बाद फिर देयर वाज अ स्टीप इंक्रीज. सो द फैक्ट इज, देखिए ये नहीं कि जो आता है वो कहता है. दीज आर पब्लिश्ड फिगर्स. ये सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुए हैं. ये मैंने नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फरूख सलीम साहब ने सबमिट किए थे. दूसरा जो देखिए, कोई भी अगर मैनेजमेंट आती है तो उस मैनेजमेंट में आके पहले तो अपने आप को सेटल डाउन करना है. कुछ फायर फाइटिंग करते हैं, कुछ आके अपना प्लान बनाते हैं, फिर वो जो प्लान की इम्प्लीमेंटेशन हो जब जाके. अब आप सोचें कि हमने जो एक प्लान बनाया था वो कभी हमें इम्प्लीमेंट, मैंने आपको बताया कि टर्किश वाला जो था, आज 10 साल के बाद PIA वो टर्किश प्लान को रो रही है. बल्कि हर कोई कहता है, जहां जाओ वो कहते हैं यार वो हो जाता तो बड़ा अच्छा था. बट द फैक्ट इज उस वक्त तो नहीं करने दिया हमें. उस वक्त आप लोगों ने भी नहीं करने दिया. मीडिया भी हमारे खिलाफ पड़ी हुई थी कि जी वो तो इन्होंने रूट्स भेज दिए, इन्होंने ये भेज दिया, उन्होंने वो भेज दिया. क्या बेचा, किधर गया? हमने तो मतलब नैब अडियाला की जेल भी देख ली, अब सब जगह ले गए, मगर अल्लाह के फजल से कोई चीज प्रूव तो नहीं हुई है. तो फैक्ट इज के ये सब चीजें हैं. दिस इज ऑल पॉलिटिक्स. देयर इज एलिगेशन एंड एलिगेशन. अच्छा, आप ये बताइए कि जब आप एलिगेशन की चीज कोई करनी है, कौन कर सकता? अच्छा, उसमें एजाज साहब बदकिस्मती से यही है कि जिस पे इल्जाम आता है वो फिर यही कहते हैं कि इल्जाम लग रहा है हम पे, गैर जरूरी इल्जाम लग रहा है. अब स्टील मिल को देख लें, PIA को देख लें, रेलवे को देख लें. अब इसमें PIA के हवाले से भी ये कहा जाता रहा कि इसको हुक्मरान अशराफिया जो है वो अपने मनपसंद लोगों को मुलाजमतें देने के लिए पार्किंग लॉट के तौर पे इस्तेमाल करती है. दूसरा ये कि वहाँ पे तमाम सियासी जमातों ने अपनी अपनी यूनियंस बना ली हैं. तो आप समझते हैं कि ये वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मुसलसल ये इनेताद का शिकार हुई एयरलाइन? देखिए, यूनियंस ने बहुत डैमेज किया एयरलाइन को और अभी भी कर रही हैं. हालांकि अभी एक स्पेशल सर्विस भी लगा हुआ है, सब कुछ है और काफी हद तक जो है वो खौफजदा हैं. बिकॉज टोटल इस वक्त थोड़ा जो है एयर मार्शल साहब की वजह से, हमारे यहाँ वैसे भी जब डिफेंस के लोग होते हैं तो सिविलियन जो हैं वो जरा सीधे चलते हैं. बट द फैक्ट इज कि यस, दे डैमेज्ड अ लॉट. दे हैव ऑलवेज प्लेड, दे हैव नेवर प्लेड, मतलब आपके प्रोग्राम में कहा जा रहा था कि जी ये सोशल काम, इन्होंने सोशल काम कभी किया ही नहीं है. इन्होंने सारे काम अपने मफाद के किए हैं, ब्लैकमेलिंग के काम किए हैं और कोई काम किया नहीं है अनफॉर्चुनेटली. और अब यूनियन, इस टाइप की यूनियन बाजी के साथ तो कोई भी इदारा चल नहीं सकता. बहरहाल अब आई थिंक दिस इज ऑल द पास्ट. जो फैक्ट है और जो बात मेरी आपसे हुई थी जिसपे मैंने आपको कहा था कि जी आई वुड लाइक टू कम इज, आई वांट टू क्लेरिफाई दैट पॉइंट आल्सो, और कि आपने उस दिन बात कर रहे थे अपनी प्रोग्राम में रूजवेल्ट होटल के बारे में. उसका भी बड़ा गलत किस्म का जो है ना लोगों के जहन में एक तासुर है कि जी रूजवेल्ट में $105 मिलियन का आपने कहा कि जी वो लॉस है और ये होटल जो है अब इसको जो भी कर रहे हैं बेच रहे हैं और किस तरीके से हुआ. देखिए, रूजवेल्ट होटल ने फर्स्ट टाइम लॉस किया है 2019 के अंदर, वो $1.495 मिलियन का. फर्स्ट टाइम आफ्टर मोर देन अ डेकेड. जब से रूजवेल्ट होटल था कभी रूजवेल्ट होटल ने लॉस नहीं किया. इट वाज ऑलवेज प्रॉफिटेबल. मैं सिर्फ 3 साल के सारे नहीं, 3 साल के फिगर्स बताता हूँ. 13 में इन्होंने 3.3 मिलियन, 17 में 2.4 मिलियन, और 18 में 3.1 मिलियन प्रॉफिट किया. जी, तो द फैक्ट इज व्हाट आई एम सेइंग इसकी जी ये है ना वही गलत तासुर देना. अब आपने अगर बात कर रही है कि जी हाउ टू do we think that this airline can revive? Yes, that's the most important question. ये एक तासुर हर आदमी देता है कि जी एयरलाइन बिकॉज ऑफ एम्प्लॉइज, एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज बर्बाद हो गई. नो, एम्प्लॉइज का रेशियो जो आप पे करते, जो परसेंटेज है, इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट अदर एयरलाइंस पे. दैट इज नॉट द कॉज, बिलीव मी, दैट इज नॉट द कॉज. बहुत कुछ होने की जरूरत है एजाज हारून साहब. बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कम से कम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई तो किया जा रहा है. इम्तियाज साहब, जब तक प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं होंगी तब तक उनका ज़ाहिर हल नहीं निकाला जा सकता. आप अगर इसके ऊपर एक कमेंट कर दीजिए क्योंकि टाइम हमारे पास. वो देखिए, हम जिसको बुलाते हैं वो डिफेंसिव पे चले जाते हैं, बिल्कुल मुदाफियाना पॉलिसी इख्तियार कर लेते हैं. लेकिन बहरहाल एक हकीकत उन्होंने मानी कि सियासत, करप्शन की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से हालात खराब हुए हैं. और वे फॉरवर्ड यही है कि इसको पेशेवराना अंदाज में कमर्शियल बुनियादों पर चलाया जाए. और इसमें आप सरकारी
कंट्रोल के तहत आप इस एयरलाइन को नहीं चला सकते हैं। रूजवेल्ट होटल की बात वो कर रहे थे कि जी वो 2019 में पहली मरतबा खसारे में गया। इनका ये कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत ने असल में रूजवेल्ट होटल जो पैसे कमा रहा था उसके नाम पे कर्जा लिया हुआ था PIA के लिए, और कुछ इस किस्म की बातें बता रहे थे कि असल में रूजवेल्ट होटल का कसूर नहीं है, बल्कि वो भी PIA की मैनेजमेंट का कसूर है कि जिन्होंने वहां से पैसे निकाल लिए और मकासद के लिए, और अभी हुकूमत ही को वो कर्जा साफ करना खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और मैं समझती हूँ किसी भी काम के लिए या उसको कुछ शाइन तरीके से मुकम्मल करने के लिए बड़ा जरूरी है कि साफ नीयत हो और मुसलसल जद्दोजहद हो। तो मैं समझती हूँ अगर ऐसा होगा तो हर मसला हल करना मुमकिन है। इसी नोट पर प्रोग्राम को खत्म करते हैं। इम्तियाज सुल्तान साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुझे भी इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।